बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में खुश आमदीद कहता हूँ। कर्नल अकबर हमें थोड़ी देर के अंदर ज्वाइन करेंगे। हम बैक वक्त इस वक्त आपसे टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के अलावा बैक वक्त हम आपसे टिकटॉक, ट्विटर, ऑडिसी, रंबल, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है और एक्स के ऊपर जो है वो मुखातिब हैं। काफी चैनल्स हैं जिस पे हम मौजूद हैं और हम खुश आमदीद कहते हैं कर्नल अकबर को। कर्नल अकबर सर, आपको ये बताते चलें, बर्फ आपकी पड़ रही है कि वो यूट्यूब चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल है वो लिंक नहीं हो सका सर। वो फिर हम बाद में बात करेंगे कि क्यों लिंक नहीं हो सका। वजह मैं आपको बताऊंगा। वो मेरे ख्याल में को पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एनीवे सर, बहुत पिछले 2 दिन आप जो है बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं, काफी ज्यादा। यू वर रियली बिजी फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज। और आप जो है वो कैपिटल हिल के अंदर हाई पावर कॉरिडोर्स जो है उसमें आप फिरते रहे हैं। और फिरने के बाद आपने मुझे जो ताना मारा वो मेरे दिल के अंदर खोबा हुआ है। आपने कहा तुम स्ट्रीट लेवल से चीजों को देख रहे हो, मैं जरा ऊपर से चीजें स्ट्रेटेजी लेवल के ऊपर देख रहा हूं। बात तो सर फिर अभी ताना तो बनता है जब हमारा जो है आसिम मुनीर ढक्कन और नदीम अंजुम के अबू जान जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, तो जाहिर बात है चैनल तो फिर वहीं से आना है सर। मतलब असल कहानियां तो ऑर्डर्स तो वहीं से आने हैं। और जहां से ऑर्डर आने हैं उधर आप बैठे हुए हैं पाक पैक के साथ। आप जाके आपने बड़ी लॉबिंग एफर्ट्स के अंदर इस वक्त जो है वो आप शदीद बिजी रहे हैं। और आपने जो है मुलाकातें की हैं यूएस सेनेटर्स के साथ, यूएस कांग्रेसमैन के साथ। सर जरा बैकग्राउंड बताइएगा, उसके बाद कुछ जरा टफ क्वेश्चंस भी आपके साथ करने हैं। वेलकम टू द शो एंड प्लीज कैरी ऑन सर, सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तान को सलाम, पाकिस्तान के शहीदों को सलाम, उनकी फैमिलीज को सलाम और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। आदिल, आप बातें जो करते हैं ना वो मेरे समेत लोगों के दिलों में जाती हैं। तभी जब मैं किसी बड़ी पाकिस्तानी महफिल में होता हूँ, और अभी तो ये एक स्ट्रेट टॉक जो है हमारी एक पहचान सी बन गई है, वो कहते हैं आदिल भाई को जो है ना मेरा ज़रूर सलाम कह देना, ठीक है ना। तो ये मेरा जो मकसद था ना आपको मैसेज करने का, वो ये था कि यू रेजोनेट विद द पीपल हु आर लाइक कॉमन पीपल, यू नो। इसमें सर बहुत मतलब है, एक संन्यास है। और इसी से इस वस्तायत को, इस फैशिज्म को और इनके लीडर्स को आदिल राजा से बहुत तकलीफ होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, जिस तरह होता है ना, हमें फौज में सिखाया होता है कि जी व्हेन यू साइन समथिंग अ स्टेटमेंट, तो वो आप कहते हैं अंग्रेजी में लिख के फिर कहते हैं कि इट इज साइंड बाय हिम इन एंड एक्सप्लेन टू हिम इन द लैंग्वेज दैट ही अंडरस्टैंड्स, ठीक है ना। तो सर आपकी जो बात है वो उसका नहीं है, लेकिन इस वक्त बहुत एक मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट इवेंट पाकिस्तान के लिहाज से हुआ है, जो कि इन्होंने 16 तारीख को जो ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे उसको मीडिया में लोकली लिया गया, बाहर लिया गया। और इस किस्म का इवेंट जो होता है ना, उसको प्रोपेगेंडे के लिए, उसको और चीज़ों के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज इट्स लोगों को जो है ना, वो सारों की तवज्जो उस पर मरकूज होती है, तो उसको यूज़ करके आप फिर मैसेजिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने फिर उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की। और अगर उसको मिलिट्री एंगल से देखें तो वो तो बनती थी कि आपने वो करना था, वरना तो आपको हर तरफ से इतने जूते पड़ते कि आपको समझ नहीं आती कि क्या हुआ। लेकिन फिर मेन चीज ये है कि हमें इसका थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए और देखना चाहिए। और लोगों को सब यही तो चीज है ना कि अभी लोग जो है ना, वो ये नहीं है कि जी ओह इसमें तो पता ही नहीं है कोई। भाई अभी इस सर वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मेरे से बहुत पढ़े लिखे, मेरे से बहुत ज्यादा समझ वाले लोग भी इसके ऊपर तबसरा कर चुके हैं। बात सिर्फ ये है कि अभी लोग जो है ना, इससे क्या इन्फ्लुएंस या क्या नतीजा अखज करते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ये है कि 17 तारीख को जिसके ऊपर लगातार हमने पेशगी भी बताया, क्योंकि हम कोई छुपी हुई काम नहीं कर रहे, हम कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे। जो बात भी है वही, जिस तरह सोल्जर्स स्ट्रेट टॉक है, इसी तरह जो है ना, बिल्कुल सामने पता है कि जी ये अकबर है, ये आदिल है, ये बात कर रहे हैं और ये इवेंट्स हैं। इसके अंदर कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, आपके अपने जो हैं वो फिर उसके ऊपर व्यूज हैं।
اور جس طرح کے حالات ابھی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا یہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ نے سوال جو ہے وہ اسٹیٹ ویو سے کیا, جو 17 تاریخ کو امریکن کانگریس کے ساتھ پاکستانی امریکنز کا ایک بڑا وائڈ اسپریڈ انٹرفیس تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ انیشیٹو جو ہے پاک پیک کا ہے. پاک پیک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس کے جو سارے کرتے دھرتے ہیں نا, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ممبرز ہیں, یہ کافی اکمپلشڈ لوگ ہیں. اکمپلشڈ مینس کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور بڑا اکمپلشڈ اسی طرح کی پاکستانیوں کی آرگنائزیشن تھی اپنا, ڈاکٹرز کی. تو وہ جو تھی وہ ساری فزیشنز بیس تھی. پاک پیک اس طرح نہیں ہے. پاک پیک کے اندر پھر تھوڑا ذرا براڈر اسپیکٹرم ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی ایکسپرٹس جو اکمپلشڈ ہیں یا جو اس لیول پہ, وہ کون ہیں؟ بزنس مین ہیں. پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, انجینئرز ہیں, اس قسم کے لوگ جو ہے نا, دے فارم دی اپر سیگمنٹ آف دی پاکستانی ڈائسپورا ان دا یو ایس. اور اسی طرح پھر ان کی جو ہے نا وہ ایکسیس ہے. ان کی ایکسیس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے, لوکل ہے, فیڈرل ہے, اس کے ساتھ ہے. سو مچ سو کہ یہاں کی جو ایمبیسی ہے, ہاؤ ڈز اٹ فنکشن, اس کے اوپر بھی آج بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں کا جو ایمبیسڈر بیٹھ کے چلتا ہے, اور اس کے جو آپ نے بہت ایکسٹریم اینڈز دیکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی اچھا ایمبیسڈر آیا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ حسین حقانی صاحب ٹائپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مقصود صاحب, ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح چل رہے ہیں اور کس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اینی ویز, تو پہلے تو یہ تھوڑی سی وضاحت کہ یہ پاک پیک جو ہے, اس کو لیڈ اور اس کی ممبرشپ کس قسم کے لوگوں کی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوکل پالیٹکس کے ساتھ کافی امبیڈڈ ہیں, کافی عرصے سے یہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ رولز ریگولیشنز جو ہے, وہ جو پالیسی آتی ہے سویلین لیڈرشپ کی, سویلین لیجسلیچر کی, ان سے چلتی ہے نا. تو یہ لوگ بہت آگے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح انگیج ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو غلط چیزیں ہیں اس کو بھی یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچھا, ان میں سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک بزنس اینگل کے ساتھ جو ہے نا وہ لنکڈ ہے. وہاں پر ان لوگوں نے لوگوں کو جابس دی ہوئی ہیں, وہاں پہ کمپنیاں چلا رہے ہیں. تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا, اس کو ایسا وایا میڈیا رکھنا ہوتا ہے کہ ایک دم کسی خاص گورنمنٹ سے یا کسی خاص اس وقت کی لیڈرشپ سے وہ بزنس افیکٹ نہ ہو. جو کہ ٹھیک ہے, ایک مطلب ہے کہ اگر اس کو آپ ایک میٹر فیکٹ طریقے سے دیکھیں گے تو وہ ٹھیک ہے, ان لوگوں نے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ایک کمپنی جس کے ساتھ 20,000 بندے ہیں, ایک کمپنی جس کے ساتھ 40,000 بندے ہیں, اگر یہ وہاں پہ ایک دم مطلب ہے کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ مطلب ہے کہ پوزیشن لے لیں تو وہ ساری کمپنیاں یہ بند کر دیں گے. یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے بزنسز تباہ. ان کو جو ہے اس وقت عاصم منیر کو تو یہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے. تو میں ان کی بات چیت سے اس حد تک متفق ہوں. پھر یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, یہ ایک ریزولوشن ہے HR 901 جو کہ 30 نومبر کو ہاؤس آف اس میں کانگریس میں ٹیبل ہوا, جس کو ریپبلکن, ابھی یہ بھی سوچیں کہ ریپبلکن جو کانگریس مین ہے رچ میکارمک جارجیا سے, ہی ٹیبلڈ اٹ. اور ساتھ ہی ایک جو دوسرے کانگریس مین ہیں, ان کا نام ہے ڈین کلڈی, جو کہ مشیگن سے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو پھر سیکنڈ کیا, اور پھر بٹوین 30 نومبر اور 17 تاریخ تک تقریباً 32 کانگریس پرسنز نے اس کے اوپر سائن کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس ریزولوشن کے جو ہے نا وہ ایک پریمس ہے کہ جی اس کی جو ہے وجوہات ہیں کیا کیا ہیں, اور پھر انہوں نے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ 5 پوائنٹس کے اوپر کی ہے. اور یہ چیز بھی جو ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایسے ہوائی شاٹ نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو کانگریس ہے
affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. ये चाहते हैं कि कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस इस चीज को इंडोर्स करे कि कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस जो है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि अभी होने जा रहे हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल ही साफ और शफाफ और आजाद फजा में हो, और फिर ये कि ये जो है ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, और इस चीज को जो है वो पुश कर रहे हैं कि कांग्रेस इसको करे। दूसरी बात ये भी आपको समझने की है कि इसके अंदर इन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कॉल्स ऑन, कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहती है कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ काम करें और इंश्योर करें कि जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स और जो रूल ऑफ लॉ है वो अपहेल्ड हो। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो है उसमें ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये मैसेज दे कि वही बात है, जमहूरियत और इंसानी हकूक और उसके बाद रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people, इसका गला ना घोंटेंगे। ठीक है जी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि करने वाली हैं, जो कि कांग्रेस अर्ज करेगी। आखिरी दो चीजें वो हैं कि जो इन्होंने कंडेम करनी है, कि इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहना है कि जी जो इस वक्त पाकिस्तानी लोगों को सप्रेस करने का एक अमल जारी है, और जिस तरीके से डेमोक्रेसी, हरासमेंट, इंटिमिडेशन, आर्बिट्री डिटेंशन, मतलब कि जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत को सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, किस तरीके से, जिसके अंदर ये रसागिरी, जिसके अंदर जो है सीनाजोरी, जिसके ऊपर जो है लोगों को एब्डक्शन, अगवा, और फिर उसके बाद उन लोगों का, यहाँ तक इन्होंने इसके अंदर लिखा है कि जो भी सिविल राइट्स, जिस तरह लोगों को, इसमें वो चीज मेंशन नहीं सर की है। सर मैंने आपको सर अनइंटरप्टेड खुला रन दिया है। दो बातें मुझे बताएं, ये पाक पैक वाले जब पाकिस्तान आते हैं तो चीफ ऑफ जनरल साहब से भी जाके मुलाकात बराह रास्त जीएचक्यू के अंदर भी करते हैं, मौजूदा चीफ ऑफ जनरल साहब शामिल है, वहां जाके भी जो बात वो करते हैं वो सर जरा मलाई वलाई के साथ करते हैं, जैसे ब्लैक कॉफी वाली बात कड़वी नहीं होती, बात जो है ना मक्खन मलाई के साथ मिला के करते हैं, डिप्लोमेटिक बातचीत करते हैं। उनकी मजबूरी, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है, कारोबारी लोग हैं बड़े बड़े। इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है सर पाक पैक जी की बिल्कुल एफर्ट्स का? क्या इम्पैक्ट है पड़ रहा है। सर? मैं आपको ये बता, देखें, मलाई वाली इतनी बात नहीं है, इसमें हर तरह के लोग हैं ना पाक पैक में। कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल मतलब है कि स्ट्रेट अप बात करेंगे, कुछ लोग जो है दरमियानी बात करेंगे, कुछ जो है थले लग के बात करेंगे। वो तो हर जगह एक ग्रुप होगा, उसमें ये तीन लोग होंगे। ठीक है, और यहाँ पर, और ये चीज डिस्कस हुई है हमारी इन लोगों के साथ, मेरी खास तौर पर, और उन्होंने बताया, और ये मीटिंग हुई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ तक मुझे बताया गया कि ये मीटिंग जो है ये तो हुई आसिम मुनीर के साथ, वो तो आया नहीं। आया किस लिए नहीं? कि पाक पैक ने ये रेजोल्यूशन टेबल किया हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये जो पिछले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे सईद, उनके साथ हुई। और फिर ये इतने समझदार हैं, इनको आगे की भी चीज नजर आ जाती है जो शायद आम आदमी को ना आ रही हो। आपको पता होगा कि जो ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद हैं, जो पुराने सीजीएस थे, वो इस वक्त क्या है? वो इस वक्त SIFC के करता धरता है। ठीक है ना जी, he has been appointed as the focal person there on behalf of आसिम मुनीर। तो ये सारी चीज जो है ना, ये एक ताने बाने के तौर पे चल रही है। और मुझे बताया गया कि उन्होंने वहां पर ये दो टोक बात की, जनरल सईद के साथ उस वक्त बात की कि देखें, ये जो आप काम कर रहे हैं इसको आप, खैर उन्होंने तो इस अंदाज में भी कहा, भाई अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है मार्शल लॉ लगाएं, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं ना टुवर्ड्स के जो आप लोगों को जिस तरीके से और अपने लोगों को मार रहे हैं, यू हैव टेकन इट टू फार। यू सी, this will not be accepted anywhere in the world. This will even hurt the business that they are trying to do. तो ये चीज जो है ये उन्होंने उसको बताई है। और ये मैं आपके जो दोस्त अंकल हैं या जो कजन हैं जो भी हैं, आपको पता है मौलाना साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर हैं,
after the meeting. DGMI کی بات کر رہے ہیں آپ سر, کھل کے کہیں, مجھے ہے نا, آپ دیکھیں میں تو صرف آپ کو کہہ رہا تھا, لقمہ دے رہا تھا. میں سر کوئی گھبراتا نہیں ہوں سر, میں کھل کے بات کرتا ہوں. اچھا, مجھ سے ناراض ہے سر, جب سے میں نے 9 مئی کی حقیقت آشکار کی ہے, 9 مئی کے بعد وہ مجھ سے کٹ آف ہے سر. ایون ہی واز کوٹڈ کہ اس نے بھی بعد میں میٹنگ کے کہا کہ یہ تم لوگوں نے صحیح چیز کنوے کی ہے. لیکن دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنے آگے جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, کانوں کے اندر جو ہے انہوں نے روئی ڈالی ہوئی ہے یا کچھ اور ڈالا ہوا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینڈ ہیئر. اینی ویز یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ریزولوشن کا بتا دیا, یہ بتا دیا کہ کتنے لوگ آن بورڈ ہیں. اس دن پاکستانی, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستانی امریکنز ایک آرگینک طریقے کے ساتھ یہاں کے پورے پروسیس کے ساتھ انسنک ہو رہے ہیں. اچھا لوگ دیکھیں, ہم لوگ تو ادھر واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں, 2 دن ہم نے آف کیے چلے گئے اور اس کے اندر لگائے. لوگ آؤٹ آف اسٹیٹ آئے, لوگ اپنا کام روک کر آئے, لوگ جو ہے وہ آ کے, اور برف گر رہی تھی اس دن, جہاز لیٹ ہو گئے, لوگ رات 3 بجے میں آئے, صبح 7 بجے پھر جو ہے وہ تیار تھے اور پورا دن وہ چلتے رہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پاکستانیوں کو, ایک جو کمٹمنٹ ہے اس وقت جو پاکستانی ڈائسپورا کی جو کہ یو ایس میں ہے وہ بڑی پروناؤنسڈ ہے. اچھا یہ تو ایک چیز ہوگی. ابھی میں آتا ہوں اس طرف کے جو بات چیت ہوئی, کیونکہ پھر ہم نے گروپس بنا لیے. گروپس بنانے کے ساتھ کیونکہ ہر کوئی تو ہر ایک سے نہیں مل سکتا تھا, تو جس گروپ میں میں تھا we met or went to the offices of at least about 20 plus minus Congress people, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر ان میں سے چند ملاقات بھی ہوئی. ابھی ان میں سے جو ایک چیز سامنے آئی نا, وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب ہم نے ان کو سارا بیک گراؤنڈ دیا کہ جناب یہ حالات اور یہ ایونٹس ہو رہے ہیں, تو وہ بڑا کنسرن طریقے سے, کانگریس مین اس کا نام ہے اینڈی ہیرس, ہی از ہیئر ان میریلینڈ, ایک دم اس نے اس طرح اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالا, تو پورا پیڈ تھا اس کے پاس, یہ وزٹنگ کارڈز نہیں ہوتے, وہ نکال کے اس نے کہتا ہے یار دیکھو مجھے ابھی تو یہ تمہارے پاکستانی ملے ایمبیسڈر کے ساتھ, اور ایمبیسڈر کے ساتھ مل کر انہوں نے تو مجھے کہا ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے اس کے اوپر سائن نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کس وجہ سے نہیں کرنا ہے, جو بھی انہوں نے وجہ بتائی. تو اس وقت ان کو بتایا گیا کہ جو لوگ ایمبیسڈر کے ساتھ مل کر, اور یہ پاکستانی ہے یار, ایمبیسڈر کے ساتھ مل کر دوسری طرف سے زور لگا رہے ہیں کہ یہ ریزولوشن پاس نہ ہو, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ایکسٹریم پر ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ وہی لوگ ہیں جو اس دن رات پارٹی میں, جس دن ہم لوگ گئے تھے نا, وہ پروٹیسٹ کیا تھا ہم نے ایمبیسی کے باہر, جو کھانا تھا اور جس دن بلایا تھا, یہ ایگزیکٹلی وہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جس طرح یہ مصدق چغتائی ٹائپ لوگ اور طاہر جاوید ٹائپ لوگ اور اس طرح کے لیاقت ٹائپ لوگ, یہ لوگ ہیں جو کہ ایون, اور پھر ایمبیسڈر بھی کس طرح ایکٹ کر رہا ہے. ایمبیسڈر ان لوگوں کو بلاتا ہے پاکستان کے, دیکھیں جی یہ پاکستانی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے گھروں پر ان کو بلاتے ہیں, ان کے جو کانگریس پرسن ہے وہاں پہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ایک رات کو ان کو 20 25 ہزار ڈالر کی جو ہے ان کی کمپین کی فنڈنگ. اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کو, یہ تو بتائیں نا. دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایون پاکستان کے اندر یہ جو پش اینڈ پل ہے نا, کہ آپ کے اپنے پاکستانی جو ہیں, اگلے سر اپنے چپڑاسیوں کو بٹھا کے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشنز پوسٹ پون کرائے جا سکیں. عاصم منیر نے اپنے سسرالیوں سے حملہ کروایا ہے, باقاعدہ جوابی حملہ کیا ہے کہ بتائیں کہ سیکورٹی سچویشن خراب ہے. اس کے اوپر ہم آتے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں نے تو آج مین بات وہی کرنی تھی, لیکن کیونکہ آپ نے سوال, کیونکہ اس کے اوپر آ جائیے, بیکاز مدعا وہ ہے سر, بہت ضروری ہے سر. لیکن اس کو تھوڑا سا مجھے سمرائز کرنا پڑے کہ یہاں پر امریکہ میں پاکستانی ایک گراس روٹ لیول پہ اوپر نا, امریکہ کی جو پالیٹکس اور ان کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ ابھی انگیج ہونا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو فسطائیت ہے اس کا ان کو پورا علم ہو. لیکن اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ ایمبیسڈر کے ساتھ مل کر ان کو مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر تو ہر چیز ہنکی ڈوری ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. بہرحال یہ ریزولوشن جو ہے اٹ ول گو ان اٹس اون پیس, اور اس کے اوپر لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز, اور کوشش یہ ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے آ جائے. یہ ایک میسج ہوگا. دیکھیں جو انہوں نے پری پول ریگنگ کرنی تھی وہ تو ہو گئی, ٹھیک ہے جی. جو انہوں نے گند مارنا ہے وہ تو مارنا ہی مارنا ہے, لیکن یہ جو آواز ہے نا,
یہ اس وقت ہائیسٹ کوریڈورز میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بج رہی ہے, اینڈ وی ول کیپ آن ڈوئنگ دس ٹل دا ٹائم دیر از سم افیکٹ. اور پھر ہم اس کو ابھی آ جاتے ہیں جو یہ درمیان میں ایکچولی 17 تاریخ کو یہ تھا, اور 16 تاریخ کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 تاریخ کو جو تھا یہ ایران نے وہاں پر بلوچستان کے اوپر یہ جو راکٹس جو ہیں وہ برسا دیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے اوپر ابھی تک کیونکہ تقریباً 72 گھنٹے ہو رہے ہیں اس چیز کو, تیسرا دن ہے, تو اس کے اوپر کافی تبصرہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے بھی کیا, آپ نے بھی ایک ویلاگ کیا, میں نے وہ سن رہا تھا, اور آپ نے اس کا جو ایک ڈیٹیل ویو ہے نا کہ اس کے اوپر جوانوں پہ کیا اثر ہے, آفیسرز کے اوپر کیا اثر ہے, فوج میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو آپ نے اس کے اندر جیش عدل کی بات کی, آپ نے سرمچار کی بات کی, تو وہ لوگوں نے آپ کی وساست سے آلریڈی ہی اس کے اوپر, اینڈ آئی ریئلی لائک واٹ یو سیڈ, یو سی, اس کے اندر بھی جو تھی دیٹ واز پریٹی مچ اسپاٹ آن جو بات آپ نے پچھلے اس کے اندر کی ہے اپنے ویلاگ کے اندر. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے, جو میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ تو ابھی سب کو پتا ہے نا کہ یہ انیشیشن جو ہے اس اٹیک کی, اس کے پیچھے کیا محرکات ہے, وہ بات کی انیشیشن ایرانینز نے کی, یہ راکٹس جو ہیں انہوں نے مارے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے وہ آلریڈی عراق میں, آلریڈی سیریا کے اندر یہ کاروائی کر چکے تھے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ ایک ریجنل بلڈ اپ کے طور پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ایک اسٹریٹجک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, جس کے اندر سب سے بڑے چودھری جو ہیں وہ دو ہیں, ایک ایک امریکہ ہی ہے, اور دوسرا ساتھ اس کے چائنا. ٹھیک ہے. چائنا نے اس وقت جو اپنی ایک اپروچ رکھی ہے, اور یہ ایران نے جو کیا ہے, میرا ویو یہ ہے کہ ایران یہ کام نہیں کر سکتا جب تک وہ بھی اپنی بیک مضبوط نہ کرے. ایران نے یہ بیک اپنی مضبوط کی ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اپوزٹ سائڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے, امریکہ, اسرائیل, اور ابھی ساتھ عاصم منیر صاحب جس طریقے سے مل گئے, تو یہ ایک اینٹی جو ہے یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ ایک سائڈ پہ کون ہے, دوسری سائڈ پہ کون ہے. ایران نے کیونکہ یہ تو جا رہا ہے ٹورڈز a very bigger war, یا ایک جس طرح یہ کہتے ہیں نا آرمیگیڈون, یا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو کلیش آف سیویلائزیشن, یہ تو لٹرلی اس طرف جا رہا ہے اس وقت. لوگ ایک اگر ورلڈ وار نہیں تو ایک ریجنل وار کی تو بات کر ہی رہے ہیں نا. اس وقت سب سے زیادہ کون کھٹک رہا ہے, ایران کھٹک رہا ہے, کیونکہ وہ قابو میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ایران کو پتا ہے کہ اگر یہ ریجنل وار ہو جائے, وار کوئی بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جی. نو بڈی وانٹس, کوئی پاگل ہوگا کہ اپنے ملک کو وہ جنگ کے اندر دھکیل دے, اور ایسی جنگ کے اندر دھکیل دے کہ جس کے اندر اس کا نقصان زیادہ ہو جائے بجائے فائدے سے. اینڈ آئی تھنک کہ ایران نوز اٹ. ایران کے اندر ہم تو وہ چھوٹی سی ایک سی پیک کی جس طرح ہوئی تھی نا, $60-70 بلین کی انویسٹمنٹ کمٹ, تو چائنیز جو ہے وہ آلریڈی تقریباً $400-500 بلین کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر آلریڈی انگیج کر چکے ہیں. ابھی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر چائنیز فارن منسٹری کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر آ رہے ہیں ایز میڈیٹرز, ایز پیسیفائرز, کہ جی ہم اپنے آپ کو جو ہے یہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. لیکن اس سے کیا ہوا ہے کہ چائنیز کو ایک پوزیشن مل گئی ہے کہ وہ اس پورے جو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ پہلا قدم کیسے رکھے, تو وہ پہلا قدم رکھنا چاہتا ہے. How would the US react to this, sir? Because پاکستان پہ تو 100% انفلوئنس US کا ہے اس وقت. تو How وہ would the دیکھیں, US react? نہیں ریئیکٹ کیا, انہوں نے ریئیکٹ کر دیا. آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے پوری بریفنگ اس کے اوپر سن لی ہے, اور اس سے جو ہے, اور جو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو دوسرا ایک افغان جہاد, یہ ایک دوسرا جو ہے وار آن ٹیرر شروع ہو گیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان جہاد اور وار آن ٹیرر کے بعد امریکہ وہاں سے ان اے وننگ پوزیشن نکلا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں نکلا. وہ تو پورا امریکہ اس وقت بھرا ہوا ہے, اس کے اوپر جتنی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ایسی وار نہیں ہے کہ جس سے امریکہ نکلا ہو اور آن اے پازیٹیو نوٹ نکلا ہو. ابھی اسی کو دیکھ لیں, پاکستان کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں بہت ڈائریکٹلی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہ افغان جہاد سے کوئی فائدہ ہوا, نہ وار آن ٹیرر سے فائدہ. اور یہی عمران خان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے بائی دا وے. وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ لڑائی نہیں کرنی ہے آپ نے,
ٹھیک ہے نا. اس ریجن میں کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں, کروڑا لوگ ہیں جو کہ افیکٹ ہوں گے, اور آخر میں جس نے بھی اپنا الو سیدھا کیا اس کو وہ الو بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے نا جی. ابھی اس چیز کے پیش نظر جو اٹیک آیا نا, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پتا تھا, ظاہر ہے کہ پاکستان نے ریئیکٹ کرنا تھا, لیکن ابھی یہ چیز بہت زیادہ اس بڑی جنگ سے پہلے ہی ہائی لائٹ ہو گئی ہے, لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اسی وقت اگر یونائٹڈ نیشنز انوالو ہو جاتا ہے تو اس کو آگے ایک دم بڑی جنگ میں تبدیل کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن سر بات یہ ہے کہ یو این انوالو ہوتا ہے, بڑی جنگ تو تبدیل امریکن انٹرسٹ کے اندر ہے, ایران کے خلاف بڑی جنگ میں تبدیل ہو, لیکن اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں آپ دیں کہ ایران جو ہے اس کو ہم اپنا نیا دشمن بنانا چاہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہندوستان کے آگے لیٹنے کا پروگرام ہے, تو دشمن قوم کو بھی تو بتانا ہے ہمارا دشمن ہے یہاں پہ, کیا یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی, ہم نہیں, یہ ہم کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ عاصم منیر اور اس کا جو ٹولہ ہے نا وہ تو چاہے گا, لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت, بہت مطلب چاہ رہے ہیں مشکل ہوگا, لیکن دیٹ از واٹ دے وانٹ. 100%. رشیا آپ کے خیال میں ایران کے ساتھ ان کے کافی کلوز تعلقات ہیں, اس کے اوپر آپ کے خیال میں کہاں پوزیشن لے گا ساری سچویشن کے اندر؟ نہیں جی, وہ لے لیا انہوں نے, لیکن دیکھیں وہ جو بیک پہ میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ پہلے بتایا ہے کہ یہ جو نیکسس ہے چائنا اور رشیا کا, یہ تو ظاہر ہے کہ آن دی بیک آف واضح طور پر, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ صلح کرانا چاہتے ہیں پاکستان اور ایران کی. اگلے 2-3 دن میں یہ چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے کہ جی ہم نے یہ کہا تھا تو فلاں نے یہ کہا تھا اور یہ ہوا اور وہ کیا ہوا. اس ساری سچویشن میں جو کہ کریٹ کی گئی ہے یہاں پہ لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ کریٹ کی گئی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ کے الیکشن جو ہے وہ کسی طرح مزید ڈیلے کرایا جائے, کیونکہ ہر طرح کی حرام زدگی کرنے کے بعد بھی عوام جو ہے اب بھی عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہتی ہے. 90% پاکستان کی عوام اچھا, سروے پہ بول رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن کو 2025 تک کھینچا جا سکے سر؟ اچھا, اس کی طرف میں تھوڑا سا مجھے موقع دیں, میں آتا ہوں. یہی 2 چیزیں تھی جو میں نے اس میں ڈسکس کرنی تھی. ایک اس کا یہ جو ایک اسٹریٹجک اینگل ہے, ملٹری اینگل ہے, اس کے بعد اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل اینگل پہ جو آپ کا سوال جس سے منسلک ہے نا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے. تو یہ جو آپ نے پہلے سے سوال کیا تھا نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, مطلب عاصم منیر کیا چاہتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے اندر دوسرے کیوں چاہتا ہے, یہ آپ پڑھ لیں میری ٹویٹ اس کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو وجہ دے دے گی اس پاور کے اوپر, اس سیٹ کے اوپر, اس گدی کے اوپر بیٹھنے کی. وہ کہے گی کہ جی ابھی اس وقت سیکیورٹی سچویشن بن گئی ہے پورے پاکستان کی, سلامتی جو ہے وہ ایٹ سٹیک آ گئی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ اس کو آرمی سے زیادہ, اس عاصم منیر سے زیادہ اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر سکتا. تو وہ ان کو دوسری چیز جو اس وقت آپ کو پتا ہے نا کہ یہ بالکل ہی فکرے ہوئے ہیں, پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہر دفعہ جو ہے 1 مہینے میں ان کو جو ہے جب تک وہ $1 بلین کا ٹیکہ نہ, $1 بلین کا, ابھی 700 ملین ملے نا آئی ایم ایف سے, جب تک ان کو یہ ٹیکے نہ لگتے رہے ہر مہینے تو یہ آگے نہیں چل سکتے. ابھی ان کی جو اس سے دوسری چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے امریکہ کو کہ جی ہمیں پیسے دیں. امریکہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا سعودی کو پیسے دو, یو اے کو پیسے دو. ابھی یہ اس طرح کا کھاتا. سو بیسکلی جو ملٹری کا پاکستان میں پرانا طریقہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا ان سے دودھ جو ہے وہ نکالیں, دودھ چوئیں اور ڈالر لیں. جو آپ نے بات کی ہے اپنے ویلاگ میں, آپ نے بڑا کلیئرلی اس کو بتایا کہ یہ ابھی کیا ڈالروں کے پیچھے یہ لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. ابھی اس کے اندر آپ نے ایک اور چیز جس کو میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ جو ایلیٹ آف پاکستان ہے نا, جس کے اندر ملٹری اور پالیٹیشنز اور بیوروکریٹس اور جوڈیشری یہ سارے شامل ہیں, ان کے سارے انٹرسٹ, ان کی ساری اولاد, ان کے سارے ایسٹس جو ہیں وہ ویسٹ میں. چائنا میں کچھ نہیں ہے ان کا, ٹھیک ہے نا, رشیا میں ان کا کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر اس سارے چکر کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی پاکستانی قوم جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہو گئی ہے. یہ مشرف والا ضیاء والا ٹائم نہیں ہے, یہ کہانی نہیں چلے گی. اور یہی چیز ہم امریکنز کو ایز پاکستانی امریکنز بتا رہے ہیں کہ یہ جب چیز نہیں چلنے لگی تو آخر میں تو امریکہ کو بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا, جب ریسیور قسم کے, جھوٹے قسم کے, بد کردار قسم کے لوگوں کے ساتھ چلیں گے, آپ مجھے بتائیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس سے اور جانی نقصان ہوگا, اس سے اور زیادہ خرابت پیدا ہوگی. ابھی آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. جو آپ نے الیکشنز کی بات کی ہے
اور اس کی جو امپلیکیشن ہے. ابھی دیکھیں جو الیکشنز اور عمران خان جو ہے نا وہ بالکل گلے کی ہڈی بن گیا ان کا. الیکشن کرائیں تو مصیبت, الیکشن نہ کرائیں تو مصیبت, عمران خان کو باہر نکالیں تو مصیبت, عمران خان کو ماریں تو مصیبت. تو انہوں نے اپنے آپ کو, ملٹری کو اور پاکستان کو ایک بند گلی کے اندر انہوں نے دھکیل دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر جو ہے وہ میں آگے آتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ حل کی بھی بات کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دوسری طرف جو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے عاصم منیر نے کلاوہ لگایا تھا لنڈن پلان کی, جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ بالکل جوتی چاٹ شریفوں کے ساتھ تھلے لگا ہوا تھا. انہوں نے اس کو سیلیکٹ کیا, شہباز شریف نے اس کو چیف بنایا. ابھی آ کے سوئچ مارے, وہ بیٹ اینڈ سوئچ نہیں ہوتا, ابھی یہ بلو 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 کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے اپنے اس میں بھی بات کی, اپنا وی لاگ میں بھی بات کی کہ وہ جو ہے وہ جو ابھی کرنٹ سی جی ایس ہے دستگیر صاحب, وہ 2019 میں باتیں کر رہا تھا کہ جی بلال کو, سیر شمشاد کی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ بلاول 2019 سے کرنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر مارے جائیں گے اس میں. انہوں نے جھپی لگائی ہے شریفوں کو. پرائم منسٹر ابھی اگر یہ بنانے جا رہے ہیں بلاول کو, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے یہ چیز ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی. تو آئی بلیو کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملیٹریلی, اپنے آپ کو پولیٹیکلی, اپنے آپ کو انہوں نے فائنینشلی بالکل ایک بند گلی میں بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جو افیکٹ ہے وہ آلریڈی پاکستان کے اوپر بہت نیگیٹو آ چکا ہے. اور اگر یہ اس کو ری انفورس کرتے جائیں گے, ایک اپنی غلطی کو ری انفورس کرتے جائیں گے, تو اس سے تو پاکستان کا اور زیادہ نقصان ہوگا. اس وقت جو بھی اگر اس چیز سے ڈس انٹینگل ہونا ہے, آپ نے جس مطلب ہے کہ ایک پونوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے, اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ابھی بھی ریسیٹ کریں, لیکن نہیں کریں گے. یہ تو ہم اپنی بہت, آپ کہیں گے کہ جی یہ بڑا آپ ایک یوٹوپین اور آئیڈیلسٹک سولوشن دے رہے ہیں, لیکن بات تو کرنی چاہیے نا, بتانا تو چاہیے. اور یہی عوام کہہ رہی ہے کہ یار ہمیں ووٹ ڈالنے دو, ہمیں ووٹ ڈالنے دو. تم لوگوں نے آلریڈی جو ہے وہ اپنی طرف سے تو بہت آگے چلے گئے ہو, ایک پوری پارٹی کو تم نے باہر کر دیا ہے. انڈیپینڈنٹ لوگوں کو جو ہے وہ تم لوگوں نے بیچنا خریدنا شروع کیا ہوا ہے. اس سے بار بار یہ میسج ہم لوگ, میں, آپ جیسے لوگ, سب لوگ ان کو دے رہے ہیں, بار بار دے رہے ہیں کہ جناب بیک آف بیک آف بیک آف. اتنا بڑا ہم سائرن بجا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی گردنیں آگے رکھی ہوئی ہیں ہم نے کہ جناب مت کرو مت کرو مت کرو. لیکن یہ لوگ جو ہیں, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. کسی نے کمنٹ کیا ہے کیمرے میں دیکھ کے, کہہ دے کرنل صاحب میں عادل راجہ بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں کمنٹ کیا ہے. میں نے ذرا اس لیے کہہ دیا. راضی ہیں آپ؟ چلے ٹھیک ہے, کمنٹ ہو گیا. پلیز سوری ٹو ڈسرپٹ سر, پلیز کنٹینیو. نو پرابلم, وہ بات تقریباً ختم ہو گئی تھی. لوگوں کا خیال ہے یہ شاید عادل راجہ کا اے آئی امیج بیٹھا ہوا ہے میرا خیال. جی سر. اچھا, تو ابھی دیکھیں, ابھی یہ ایک دوسرے پیرائے میں چیز چلی گئی ہے. میں خود, ٹھیک ہے نا, بیکاز دیکھیں یہ چیز ابھی ہم نے بڑی کلیئر, بغیر ڈھکی چھپی کلیئر بتا دی ہے کہ ایکسس کون سے بن گئے. ٹھیک ہے نا. اور میں خود اس ایکسس کا پارٹ ہوں امریکہ میں بیٹھ کے ایز امریکن سٹیزن. ٹھیک ہے. میرے جیسا بندہ جو ہے وہ کیا بات کرے گا, میرے جیسا بندہ یہ بات کرے گا کہ یار عقل کے ناخن لو, چاہے یو ایس گورنمنٹ ہو چاہے پاکستانی گورنمنٹ ہو. اور یہی چیز جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے کہ ان کے اپنے کانگریس والے کہہ رہے ہیں, اپنے پریزیڈنٹ کو, اپنے اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بیک آف, میک اے ریسیٹ. تو یہ آج میں بہت واضح طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. یہ کسی نے ابھی بات نہیں کی, کسی نے بات نہیں کی کہ what is the Chinese and Russian angle already in these attacks. ٹھیک ہے نا. یہ بات ضرور کی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے, جو آپ نے بھی سوال اٹھایا, لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ تو اس سام سے ڈسے ہوئے ہیں. ضیاء نے بھی استعمال کیا, مشرف نے بھی استعمال کیا, ابھی جو ہے وہ اپنے بندے مروائیں گے, جو کہ پہلے بھی عمران خان نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کسی کی لڑائی میں جو ہے لاکھ لاکھ بندہ پاکستانی جو ہے وہ اس کے اندر پھر مارا جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ جو سٹرین آئے گا
وہ یہ ہوگا کہ پاکستان پہلے 50 سال اور پیچھے چلا گیا, یہ 100 سال اور پیچھے چلا جائے. تو میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ایک بڑا مطلب ہے کہ یہاں پر ٹورنیکیٹ لگ جانا چاہیے. ٹورنیکیٹ اس طرح لگنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے. چائنا نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اپ فرنٹ رشیا کا کامنٹ نہیں ہے, لیکن چائنا کا بہت ہے. آپ ان کی فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, اس سے آپ کو بڑا واضح طور پہ چلا. اچھا, اس کے اندر یورپ, آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دو یو آر ناٹ پارٹ آف ای یو. سر ای یو نے بھی اپنا اسٹینڈ لے لیا. ای یو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان دا ریجن ایز یورپین یونین, ہم ان کا خیال خود کریں گے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی الائڈ ان دس ایکسس. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے جہاز بھیجیں گے, ہم اپنی جو ہے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ. سو اوور آل پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے, اس کی بات کرنی چاہیے. عاصم منیر کو بالکل سپیس نہیں دینی چاہیے کہ یہ اس کو ابھی مزید بڑھائے. ٹھیک ہے, ادھر سے وہ لکیلی کہ وہ جو جگہ ہے وہ اتنی وسیع ہے, سیستان کی سائڈ پہ لے لیں یا پاکستانی بلوچستان کی سائڈ کے اوپر لے لیں, کہ وہاں پہ اتنا کولیٹرل نہیں ہوا. لیکن پھر بھی یار جانے تو ضائع ہوئی نا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی انہوں نے مرگ بار سرم چار کے نام سے کھوتوں کی طرح جو ہے وہ اس کا نام دے کر ایک آپریشن شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی, ان چیزوں کا حل صرف سیاسی ہوتا ہے. ان چیزوں کا حل جو ہوتا ہے وہ صرف بندوق کے زور پہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ بلوچ جا کر وہاں پہ بیٹھ گئے اس کے اندر ایران کے. چلو ایران یوز کر رہے ہیں نا, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے جو بلوچ لوگ ہیں وہ لوگ کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ لوگ استعمال نہ ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے اسرائیل, چاہے یہ ایران ہو. تو اس وجہ سے مجھے تو اس کے اوپر ابھی کافی کلیئرٹی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ آپ لوگوں کو اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. پاکستانیز آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی اسپیس ٹو عاصم منیر کہ یہ کام کرے. اور ہم لوگ ایز یو ایس سٹیزنز, امریکی ہونے کی حیثیت سے, یہ جو ہم اپنے کام چھوڑ کر اور اتنے مطلب آگے تک ان کی کانگریس تک جا رہے ہیں, ان کے سینیٹر سے مل رہے ہیں, ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس سے امریکی جانوں کا زیاں ہوگا, لاشیں آئیں گی امریکہ. ٹھیک ہے جی. امریکن ٹیکس پیئر کا جو اتنا پیسہ ہے وہ پھر ضائع ہوگا. تو یہ ابھی اس وقت انوائرمنٹ ہے یہ کریٹ ہو گئی ہے. اس کے اندر پاکستان ایمبیسی, پاکستان کی وہ بہت چھوٹی سی غلیظ قسم کی یہاں پہ جو وہ ڈائسپورا ہے وہ اس کے اوپر نیگیٹولی انگیج ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے, خوشی تو نہیں کہوں گا, لیکن پاکستانی جو ابھی یہاں پر ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے اور وہ اس کو کافی صحیح ڈائریکشن میں پش کر رہے ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے چاہیے سر. آپ کو 8 فروری کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں, بریفلی؟ دیکھیں وہ میں نے اس کے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ وہ ان کی جی آپ نے کہہ دیا کہ اور سر ڈائنامکس آپ نے بتا دی ہے. ذاتی رائے میں آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ میں ابھی کہہ رہا ہوں اگر امریکہ یہ کا مزید کیا ایسکیلیٹ, امریکہ راضی ہو جائے گا ان کے پوسٹ پونمنٹ سے؟ نہیں جی دیکھیں, اگر تو یہ اس سے مزید ایسکیلیٹ ہوئی, صرف یہ ایران پاکستان کی سچویشن مزید ایسکیلیٹ ہوئی, انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے, پہلی بات. یا ابھی بھی اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فالس فلیگ ہو سکتا ہے نا بھائی, صرف یہی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک ہے. لیکن what I'm saying is کہ الیکشنز کو صرف کوئی بہت بڑا ایونٹ جو ہے نا وہی پوسٹ پون کر سکتا ہے, ادروائز الیکشنز ہونے. دس از یہ ایران پہ جو نے حملہ کروایا یہ بڑا ایونٹ نہیں ہے سر؟ ہو گیا نا, لیکن ابھی تھوڑا سا پاز آ گیا نا. ابھی جتنی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے اس کے اوپر الیکشن کینسل نہیں ہو سکتے اس وقت. ٹھیک ہے نا. میں تو کہتا ہوں امریکیوں کو آپ ذرا لابنگ کریں, خدا کا واسطہ, انہوں نے مزید پاکستانی معصوم لوگ مارنے ہیں اور مار کے کہنا ہے حالات خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ. نیشنل سیکورٹی کونسل میں چپراسیوں کو بٹھایا ہوا ہے, امریکہ کو کہے انسان کے بچے بنو, الیکشن کرواؤ. سب کچھ تو الیکشن میں کھو لیا, بیٹ کھو لیا, پارٹی ختم کر دی ہے. الیکشن پھر بھی آپ نے عمران کو نہیں جیتنے دینا. کراؤ تاکہ ایک سٹیپ ریزسٹنس کا شروع ہو, کیونکہ یہ الیکشن سر 2025 میں دوبارہ ہونا ہی ہونا ہے. ویسے بھی یہی بات کی ہے ہم نے نا, یہی بات کی ہے, اینڈ آئی ایم ود یو 100%. اور یہ چیز یو نو ایٹ لیسٹ سیٹسفائیڈ کہ یہ بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. میں تو کبھی 20 سال میں اس طرح انگیج نہیں ہوا تھا, لیکن اٹ از ناٹ اونلی می,
there are a lot of Pakistanis who are engaged in this direction, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی امریکنز کو یہ کرنا چاہیے. تو we are doing it. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ بات کریں گے, اپڈیٹس لیں گے صورتحال کے اوپر. تھینک یو سو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. خدا حافظ.